अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल नसीर सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए नसीर सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा खौफनाक होने वाली है। वो बेचारा इस हकीकत से नाआशना था कि वो जहां ड्यूटी दे रहा है वो जगह जिन्नात का मस्कन है। तो दोस्तों, आज की कहानी का उन्वान है खौफ की एक रात। वैसे तो इस वाक़ये को कई साल बीत चुके हैं, मगर जैसे आज भी ये ज़हन के पर्दे पर वैसे ही ताज़ा हो जैसे अभी की बात हो। मेरा नाम रहमत है। शहर में अपने शौहर और बेटे के साथ रहती थी। शादी को 15 साल हो गए थे। मेरे शौहर एक फैक्ट्री में चौकीदार थे। हम एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे थे, मगर शायद जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। एक रोज मेरे शौहर फैक्ट्री से वापस आए और चुपचाप कमरे में चले गए। मुझे हैरानी हुई, ना इन्होंने सलाम किया ना मेरे सलाम का जवाब दिया। बेटे के बारे में भी दरियाफ्त नहीं किया, वरना उसका लाजमी पूछते थे। मुझे तशवीश लाहक हुई। मैं फौरन कमरे की जानिब गई, दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर दरवाज़ा ना खुला, क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद था। अब तो मुझे और भी बेचैनी ने आन घेरा। वो कभी भी ऐसा नहीं करते थे। मैंने दरवाज़ा बजाया। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं मुसलसल दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, मगर कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। मेरा बेटा भी मेरी आवाज पर अपने कमरे से बाहर आ गया। मुझसे पूछा तो मैंने बताया कि तुम्हारे अब्बू को ना जाने क्या हो गया है, काम से वापस आए और बिना कुछ कहे जल्दी से कमरे में चले गए। उसने भी मेरे साथ दरवाजा बजाना शुरू कर दिया कि अचानक कमरे से अजीबो गरीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कई लोग आपस में लड़ रहे हों। मैं और मेरे बेटे को डर लगा। मैंने उसको जल्दी से पड़ोस में भेजा कि जल्दी से कुछ पड़ोसियों को बुला लाए, न जाने क्या हो गया है। वो जल्दी से बाहर भागा, जबकि मैं मुसलसल दरवाजा बजाते इन्हें पुकार रही थी। कुछ ही देर में 2 पड़ोसी आ गए। बहुत तगो-दो से दरवाजा खोला तो अंदर की हालत रूह फना कर देने वाली थी। मेरे शौहर पंखे पर उल्टा लटके हुए थे। दरवाजा खुलने पर एक झटके से जमीन पर कूदे। सबकी ही इन्हें देखकर चीख निकली। आंखें सुर्ख, पुतले ऊपर चढ़े हुए थे, हाथ पांव टेढ़े थे। हमसायों ने पकड़ने की कोशिश की तो धक्का देकर दोनों को दीवार पर दे मारा। मेरी तो जैसे रूह ही फना हो चुकी थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हमारी चीखों पुकार से काफी मोहल्ले वाले घर में जमा हो गए। सबका कहना था किसी साए ने कब्जा कर लिया है। वो किसी के भी हाथ नहीं आ रहे थे, बस दांत पीस कर एक ही बात बोले जा रहे थे, इसको साथ लेकर जाऊंगा, कौन है जो मुझे रोके। हमारे हमसाए जल्दी से मौलवी साहब के पास भागे कि वो ही कुछ कर सकते हैं, वरना ये सब हमारे बस में तो ना था। मेरा तो रो रो कर बुरा हाल था। बेटे का भी कुछ यही हाल था। हम माँ बेटे तो जैसे पागल हो रहे थे। कुछ ही देर में मौलवी साहब घर में दाखिल हुए। वो किसी बाबा जी को भी अपने साथ लाए थे, जो इन हवाई चीजों को कब्जे में कर लेते थे। इनके आते ही मैंने रो रो कर सारी रदात सुनाई। जिसके बाद बाबा ने पढ़ाई शुरू की। इन्होंने जैसे ही पढ़ाई शुरू की, मेरे शौहर की हालत बद से बदतर हो गई। वो खौफनाक आवाजें निकालने लगे, तड़प तड़प कर दीवार में सर मारने लगे। कभी बेचैन होकर दीवार पर उल्टा चलने लगते तो कभी किसी को उठाकर फेंकने की कोशिश करते। मौलवी साहब ने सबको कमरे से चले जाने का कहा, ताकि वो किसी और को नुकसान ना पहुंचा दे। फिर कुरान पाक की आयत का विर्द करने लगे और बाबा जी भी अपनी पढ़ाई करने लगे। फिर कुरान पाक की आयत का विर्द करने लगे और बाबा जी भी अपनी पढ़ाई में मसरूफ हो गए। मैं कमरे की दहलीज पर खड़ी ये सब होते हुए देख रही थी।
جب کافی دیر کے عمل کے بعد وہ قابو میں آئے اور بات سننے کے لیے تیار ہوئے تو بابا جی نے انہیں اپنے سامنے بٹھایا۔ بابا جی نے سوال شروع کیے۔ بابا جی نے پوچھا کہ وہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے، مگر ہر سوال کے جواب میں وہ بس ہنستا۔ جب کافی دیر وہ کچھ نہ بولا تو مولوی صاحب اور بابا جی نے مزید پڑھنا شروع کیا۔ اب تو جیسے میرے شوہر کی حالت اور بھی خراب ہونے لگی، خون کی الٹیاں تک کرنے لگے، تڑپ تڑپ کر زمین پر سر مارنے لگے۔ میرا تو رو رو کر برا حال ہونے لگا۔ جتنی بھی آیتیں یاد تھیں سب پڑھ رہی تھی۔ مولوی صاحب نے مجھ سے دھونی کا کچھ سامان لانے کو کہا اور خود بھی پرچیوں پر کچھ لکھنے لگے۔ میں جلدی سے روئی، کوئلے اور زیتون کا تیل لے آئی۔ مولوی صاحب نے میرے شوہر کو دھونی دینا شروع کی۔ وہ زور زور سے چیخنے لگے کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے درد ہو رہا ہے۔ بابا جی نے پھر سے پوچھا کون ہو اور کہاں سے آئے ہو۔ اس بار بولنے پر آمادہ ہوا۔ اس نے بتایا کہ میرے شوہر نے اس کے اوپر ٹھنڈا پانی پھینکا ہے، جس سے وہ پریشان ہوا اور اسے بہت غصہ آیا۔ اب وہ اسے ساتھ لے کر ہی جائے گا۔ یہ سننا تھا کہ میں نے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے اسے کہا میرے شوہر کو چھوڑ دے تو ہنسنے لگا۔ پھر بابا جی نے کہا کہ مجھے اس شخص سے بات کرنی ہے، معلوم کرنا ہے کہ کیا جان بوجھ کر اس نے ایسا کیا ہے۔ پہلے تو وہ بابا جی کی بات نہ مانا، مگر جب بابا جی اور مولوی صاحب نے کہا کہ اگر وہ نہیں بات مانے گا تو وہ اسے قید کر لیں گے، اور بابا جی نے جب چند آیتیں اس پر پھونکی تو وہ ڈر گیا اور راضی ہو گیا۔ میرے شوہر سے جب پوچھا گیا، بڑی مشکل سے وہ بولے کہ ان کی حالت غیر ہو رہی تھی، وہ بولنے کے قابل بھی نہیں تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ڈیوٹی کے دوران انہیں نیند آنے لگی تو وہ اٹھ کر کونے میں چلے گئے اور ٹھنڈے پانی سے منہ دھویا۔ اصل بات معلوم ہونے پر بابا جی نے کہا کہ یہ غلطی سے انجانے میں ہوا ہے، اسے معلوم نہیں تھا کہ تم وہاں ہو، مگر وہ ماننے کو تیار نہ ہوا اور ایک ہی رٹ لگائے رکھی کہ ساتھ لے کر جاؤں گا۔ بہت مشکل سے بابا جی اور مولوی صاحب نے پوری رات مل کر پڑھائیاں کی اور اس سائے کو قابو میں کیا۔ بالآخر صبح فجر کے وقت بابا جی اس کام میں کامیاب ہوئے اور میرے شوہر کو وہ سایہ چھوڑنے پر آمادہ ہوا اور ان کے جسم سے نکل کر ہوا میں غائب ہو گیا۔ بابا جی اور مولوی صاحب نے ان کا حصار باندھا اور بابا جی نے 7 جمعرات تک اپنے آستانے میں آنے کا کہا۔ وہ رات جیسے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بہت مشکل سے میرے شوہر اپنی اصلی حالت میں واپس آئے۔ اس کے بعد میرے شوہر نے وہ نوکری چھوڑ دی اور ہم دوسرے شہر چلے گئے، مگر وہ دن اور وہ واقعہ آج بھی ہمارے ذہن میں تر و تازہ ہے۔ دوستو، آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم ایک دوسری ریئل سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں، جو کہ کسی کی زندگی میں پیش آنے والے ریئل واقعات میں مشتمل ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی دوسری سٹوری کی طرف۔ اس نے اپنا ہاتھ لمبا کیا اور چراغ بجھا دیا۔ جنات ایسی غیر معمولی حرکات کر دیا کرتے ہیں۔ دوستو، آج کی کہانی کا عنوان ہے چراغ بجھا دو۔ کبھی کبھار انسان کے دل و دماغ میں ایک گرہ لگ جاتی ہے جو 1000 کوشش کرنے کے باوجود نہیں نکلتی۔ اچانک ہی ایک لمحہ دماغ میں روشن ہو جاتا ہے اور وہ گرہ کھل جاتی ہے۔ میں عرصے سے اپنے دادا ابو کے بارے میں لکھنا چاہتی تھی، جو میری پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ والد صاحب سے ان کے بارے میں سن سن کر، اور تایا جی مرحوم رشید احمد صدیقی صاحب بھی ان کی باتیں شوق سے سنا کرتی تھی۔ وہ ماضی کے گلستان میں گلاب کے پھولوں کی طرح مہکتی ہیں۔ ان کی خوشبو مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ میرے دادا کا نام حکیم سلطان احمد اور پردادا کا نام شاہ محمد تھا اور دادی کا نام ریشم جان تھا۔ میرے دادا نے 1910 میں انڈیا کے طیبہ کالج دہلی سے حکمت کی ڈگری لی تھی اور گولڈ میڈلسٹ تھے۔
ان کے ہاتھوں میں بہت شفا تھی، دور دور سے مریض ان کی شہرت سن کر آتے تھے اور اللہ کے کرم سے شفا یاب ہو کر جاتے تھے۔ ماشاءاللہ دادا ابو کے 6 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھیں۔ ایک بیٹی اور 4 بیٹے پہلی بیوی سے تھے۔ چوتھے بیٹے میرے ابو جی رؤف احمد صدیقی کی پیدائش پر دادی اماں بیمار ہو گئیں اور تھوڑے ہی دنوں بعد فوت ہو گئی۔ میرے والد صاحب 1.5 سال کے تھے۔ انہوں نے دوسری شادی کی جس میں 2 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں۔ 1914 میں بڑے تایا جان رشید پیدا ہوئے۔ بعد ازاں دادا ابو لاہور آ گئے۔ ایک حویلی میں رہتے تھے، شفا خانہ وہاں پر کھول لیا۔ قرآن کے حافظ تھے، حکمت کے ساتھ ساتھ قرآن کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ بقول میرے والد صاحب مرحوم کے ان کے پاس مسلمان جن بھی آتے تھے اور ان سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ان دنوں مٹی کے چراغ ہوا کرتے تھے۔ طالب علم مدرسے میں ہی رہتے تھے۔ ان کا رہنا کھانا پینا سب مدرسے کی طرف سے ہوتا تھا۔ قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ بچے قرآن پاک حفظ بھی کرتے تھے۔ پہلی جنگ عظیم میں ان کا ایک مریض شفا یاب ہوا تو وہ انہیں گوجرے لے آیا۔ ان کی خدمت میں ایک حویلی اور زمین بھی پیش کی۔ حویلی کو انہوں نے مدرسے میں بدل دیا۔ یہاں بھی حکمت کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تعلیم دینے لگے تھے۔ ایک رات کو دادا جی نے اپنے شاگرد سے کہا، وہ چراغ کو بجھا دو۔ اس شاگرد نے لیٹے لیٹے اپنا بازو لمبا کیا اور چراغ بجھا دیا۔ کئی بچے خوفزدہ ہو گئے۔ صبح کی نماز کے بعد آپ نے اس بچے کو کہا کہ تمہارا وقت پورا ہو گیا ہے، تم اپنا آپ ظاہر کر چکے ہو، اب تم یہاں نہیں رہ سکتے، تم یہاں سے چلے جاؤ اور جاتے جاتے اپنی کوئی نشانی چھوڑ جانا۔ حویلی کے باہر ایک درخت تھا، جاتے جاتے وہ اس درخت کو الٹا کر کے چلا گیا۔ وقت تیزی سے گزر گیا۔ میرے ایک تایا جی ریاض احمد صدیقی آرمی میں تھے۔ میرے والد صاحب دادا ابو کے پاس تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن حفظ کر رہے تھے کہ تایا جی نے انہیں اپنے پاس بلا کر آرمی میں بھرتی کروا دیا۔ دادا ابو ناراض ہو گئے۔ اصل میں دوسری والدہ کے ساتھ رہنا کچھ مشکل ہو گیا تھا۔ وہ ظاہر ہے اپنے بچوں پر زیادہ توجہ دیتی تھیں۔ برما کے جنگلات میں کافی وقت میرے والد صاحب کا گزرا۔ کس طرح وہاں سانپ اتنے زیادہ ہوتے تھے کہ بستر پر جوتوں میں جگہ جگہ سانپ ہوتے تھے۔ وہاں سے انہوں نے دادا ابو کو معافی کا خط لکھا اور کچھ رقم بھی بھجوا دی۔ دادا ابو نے انہیں معاف کر دیا۔ میرے والد صاحب بتاتے تھے کہ اکثر ہمیں راستے بدل بدل کر ٹھکانے پر حملہ کرنا پڑتا تھا اور خود کو بچانا ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ آدھی رات کو سفر کر رہے تھے، ایک درخت کے نیچے سے گزرے تو بڑی بڑی 2 ناگنیں ان کے دائیں بائیں لٹک رہی تھیں۔ حیران ہو کر اوپر دیکھا تو ایک بڑے بڑے کانوں والا جن تھا۔ اس نے انہیں دیکھا تو ہنس کر کہا، اچھا تو سلطان احمد کا بچہ ہے، جا چلا جا۔ برما میں ہی ایک مرتبہ والد صاحب جیپ ڈرائیو کر رہے تھے کہ اس کی چھت پر بھی 6 فوجی سوار تھے اور اندر بھی تھے کہ ایسا موڑ آ گیا کہ دونوں طرف بڑی بڑی کھائیاں تھیں اور بریک فیل ہو گئے۔ اچانک سامنے دادا ابو کھڑے نظر آئے اور انہوں نے زور سے کہا، ڈپٹی گاڑی دائیں طرف موڑ دو۔ والد صاحب نے دائیں طرف موڑ دی، گاڑی کھائی میں جا گری۔ والد صاحب کو جب ہوش آیا، گاڑی بہت بڑے درخت پر الٹی پڑی تھی۔ سوائے والد صاحب کے اور کوئی بھی زندہ نہ رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا معجزہ تھا۔ اس واقعے کے بعد والد صاحب کا دل آرمی سے اچاٹ ہو گیا۔ ساتھ ہی ان کو دادا ابو کے انتقال کی خبر بھی ملی۔ تایا جان رشید صاحب نے انہیں لاہور بلا لیا اور پوسٹ آفس میں بھرتی کروا دیا۔ خود تایا جان لاہور جی پی او میں اچھے عہدے پر فائز تھے۔ دادا ابو کی وفات کے بعد دوسری دادی اماں کے بچے خود بے سہارا ہو گئے تھے، لیکن تایا جی کی حکمت عملی نے ان سب کو سمیٹ لیا۔ سارے بھائی مل کر ان کو خرچہ دیتے، وہ ڈھیروں دعائیں دیتی اور معافی مانگتی کہ میں نے آپ بچوں کے ساتھ بہت برا سلوک رکھا۔ یہی صدمہ اور دکھ انہیں کھا گیا۔ اس وقت تک بڑے چاروں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ دادی کے اپنے 4 بچے ابھی چھوٹے تھے، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ چاروں بھائیوں نے ایک بچے کی ذمہ داری اٹھا لی۔ ان کو
تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا اور شادیاں بھی کی۔ ماشاءاللہ 6 بھائی اور 6 بہنیں، ان کا آپس میں بہت پیار اور محبت تھی، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں ساتھ دیتے۔ ایک پھپھو 2 بچوں کے ساتھ بیوہ ہو گئی۔ سب بھائیوں نے مل کر اس کے دیور سے اس کا نکاح کروا دیا تاکہ بچیاں خاندان میں رہیں۔ اس دور میں دیور نے جو شرائط رکھی وہ سب کی سب بھائیوں نے مل کر پوری کر دی۔ 1965 میں پاکستان اور انڈیا کی جنگ ہوئی تو پہلے ہی والد صاحب نے ہمیں سانگلہ ہل بھجوا دیا۔ شاید گاؤں کا نام برہمالہ تھا۔ پہلی دفعہ گاؤں اور اس کی سادگی اپنی ہوش میں دیکھی تھی۔ واحد تفریح ریڈیو ہوتا تھا جس میں نور جہاں کے جنگی ترانے بہت جوش سے سنا کرتے تھے۔ آسمان پر رات کو بھارتی طیاروں کے پیچھے اپنی جہازوں کو بھی وار کرتا دیکھتے تھے۔ شاید 1962 اور 1963 کا زمانہ تھا۔ ہمارے بورڈ کے امتحانات تھے۔ حساب کے پرچے سے جان جاتی تھی۔ پڑھتے پڑھتے نیند کا ہلکا سا جھونکا آیا۔ ایسے محسوس ہوا کسی نے کان میں کہہ دیا کہ فلاں فلاں صفحے کے سوال یاد کر لو۔ میں نے وہی سوال یاد کر لیے۔ 5 سوال تھے، وہی سوال پرچے میں آ گئے۔ خیر میں 9ویں جماعت میں پہنچ گئی۔ تایا جی رشید احمد صدیقی صاحب کی بڑی بیٹی باجی نیئر سے بہت دوستی تھی۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں کبھی ہم لاہور جاتے، کبھی وہ لائل پور آ جاتے۔ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ والد صاحب پوسٹ آفس کے انچارج ہوا کرتے تھے۔ ہر 3 سال بعد ٹرانسفر ہوتی، کبھی نشاط ملز، کبھی زینت ملز اور کبھی کوہ نور ملز۔ گھر بدل جاتے، اسکول وہی رہتا تھا۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں ہم نشاط ملز میں تھے۔ باجی نیئر آئی ہوئی تھی۔ ہم دیر تک باتیں کرتے رہے۔ میں ان کو بتا رہی تھی کہ یہ جو سامنے والے کونے والا کمرہ ہے، میں وہاں بیٹھ کر اسکول کا کام کرتی ہوں اور پڑھتی رہتی ہوں۔ یہاں سے مجھے دھیمی دھیمی کلیوں کی خوشبو آتی ہے۔ اور ایک دن میں نے ایک بزرگ کو وہاں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے بھی سنا تھا۔ بہت خوبصورت آواز تھی۔ دیکھا تو باجی نیئر بے ہوش ہو کر گر چکی تھی۔ 3 دن بخار رہا، مجھے کافی ڈانٹ پڑی۔ باجی نیئر لاہور واپس چلی گئی، دوبارہ اس گھر میں کبھی نہیں آئی۔ وقت تیزی سے گزر گیا۔ 1974 میں میری شادی ہوئی۔ 1980 سے 1981 تک کا وقت کراچی میں گزرا۔ میرے شوہر کی ملازمت وہاں ہو گئی تھی۔ 1982 میں والد صاحب ہارٹ اٹیک سے اللہ کے پاس چلے گئے۔ 1986 میں ہم لوگ فیصل آباد واپس آ گئے۔ 31 جنوری 1991 کو میرے شوہر بھی ہارٹ اٹیک سے اللہ کے پاس چلے گئے۔ مجھے جاب کے سلسلے میں اکثر لاہور جانا پڑتا۔ ان دنوں جیسے سویرے ٹرین فیصل آباد سے لاہور جاتی تھی اور شام کو 6 بجے لاہور سے واپس فیصل آباد آتی تھی۔ 2 گھنٹے کا سفر ہوتا تھا۔ صبح 6 بجے جانا اور رات 6 بجے واپس آنا۔ صبح گھر سے نماز پڑھ کر اندھیرے میں پیدل چل کر نعمت کالونی سے کوہ نور کے فرنٹ تک آنا، یہاں سے ویگن میں اسٹیشن جانا اور ٹرین پکڑنا۔ کئی بار ایسا ہوتا تھا میں گھر سے نکلتی دل میں خوف بھی ہوتا۔ آیت الکرسی پڑھتی جاتی۔ اکیلی عورت بچوں کی خاطر بہادر ہو جاتی ہے۔ تنگ گلی سے گزرتے ہوئے اکثر خوف محسوس ہوتا تھا۔ کبھی کبھی محسوس ہوتا تھا میرے دائیں بائیں سفید کپڑوں میں ملبوس لمبے لمبے لوگ چل رہے ہوتے ہیں۔ مجھے ان سے ذرا بھی خوف محسوس نہ ہوتا۔ ایسے لگتا اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیج دیے ہیں۔ اسکول کی ایک برانچ ڈی جی سیمنٹ فیکٹری میں کھولنا پڑی کیونکہ وہاں کے افسر لاہور شفٹ ہو جاتے تھے۔ بچوں کی تعلیم کی خاطر اس وقت بھی ٹرین سے سفر ملتان تک کا ہوتا تھا۔ وہاں سے ان کی گاڑی پر 2-2.5 گھنٹے کا سفر ہوتا تھا تو ہم فیکٹری پہنچ جاتے۔ کئی دفعہ رات کے سناٹے میں خوف محسوس ہوتا، لیکن حکیم سلطان احمد کی پوتی بہادر بن جاتی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کے ساتھ ہے، اور بزرگوں کی دعائیں بھی۔ کٹھن راستے بھی آسان ہو جاتے۔ کسی بھی مشکل اور مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ کی مدد آ جاتی اور میں حیران رہ جاتی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کس طرح حفاظت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اتنا تھا کہ کبھی کوئی مشکل نہ لگی۔ والد صاحب کی باتیں اور اندھیرے میں جگنو بن جاتی اور راستہ آسان ہو جاتا۔ کرونا کے باعث دنیا گھر کے اندر ہی قید ہو گئی۔ پچھلے سال باجی نیئر
اللہ ताला के पास चली गईं और इनके साथ जुड़ी ढेरों बातें आंसू बनकर आंखों में उतर आईं, लेकिन हम इनका चेहरा ना देख सके। 2020 ने बहुत सारे अपने हमसे छीन लिए। मैना, रहमान भाई जो हमारे खानदान में फरिश्ता थे, सबके दुख दर्द समेट लेने वाले कोरोना ने इनको भी हमसे छीन लिया। फैसलाबाद की राइटर मुनीरा सलीम और इनके शोहर भी इस जालिम वबा के हाथों जिंदगी हार गए। दुनिया बहुत से हीरों से महरूम हो गई, लेकिन कदम कदम पर अल्लाह का शुक्र अदा करने वाली हकीम सुल्तान अहमद की पोती दिल में लाखों आंसू छुपाकर मुस्कुरा रही है, क्योंकि जो अल्लाह का हो जाता है वो कभी मायूस नहीं होता, हार नहीं मानता। अल्लाह की जात का नूर हमेशा इसके साथ रहता है और इंशाअल्लाह साथ रहेगा। आमीन।